बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाहुना इन नज़र इला अन्नहु मंसूबुन इलल्लाहि तआला यंबग़ी अन युराद बिहिल अव्वल व इन नज़र इला अन्नहु उद्दिया बिवासितति इला यंबग़ी अन युराद बिहिल सानी फ़इम्मा अन युक़द्दर हदाना रुसुलुहु औ युक़ालु कलिमतु इला मज़ीदतुन लित्तअकीदी व तक़वियति व बिल जुमलति ला यख़लु हाज़ा अन तमहुल। यहाँ तक सबक मुकम्मल हो चुका है। इसमें हिदायत का माना और हिदायत के सिलसिले में उलमा के अक़वाल और उन पर वारिद होने वाले एतराज़ात और उनके जवाबात को आपने मुलाहज़ा किया। फिर उसके बाद मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने शारे अलैहिर्रहमान ने बयान किया था कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने जो ये फ़रमाया है मातिन ने कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलस सिरातिल मुस्तक़ीम, तो इसके अंदर जो लफ्ज़ हिदायत है उस हिदायत का माना क्या मुराद होना चाहिए, उसके सिलसिले में शारे अलैहिर्रहमान फ़रमाते हैं कि अगर हम ये देखते हैं कि ये मंसूब है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, तो इस सूरत में इससे पहला माना मुराद होना चाहिए। ठीक है। और अगर हम इस बात की तरफ नज़र करते हैं कि ये इला के वास्ते से अपने मफ़ूल सानी की तरफ मुतअद्दी है, तो ये इस बात का तकाज़ा करता है कि इससे सानी मुराद लिया जाए, क्योंकि आप पढ़ लिया कि उलमा ने इस सिलसिले में ये फ़रमाया है कि अगर हिदायत का फ़ाइल यानी हिदायत जब मंसूब हो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, जब हिदायत का फ़ाइल अल्लाह तबारक व तआला हो, तो उस सूरत में उसका पहला माना मुराद लिया जाएगा, यानी कि मकसूद तक पहुँचाना, ये माना मुराद लिया जाएगा जब हिदायत मंसूब हो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। और जब हिदायत अपने मफ़ूल सानी की तरफ किसी हरफ़ जर के वास्ते से मुतअद्दी हो, तो उस सूरत में आपने पढ़ा कि उलमा ने फ़रमाया है कि उस सूरत में इससे माने सानी मुराद लिया जाएगा, यानी कि राह दिखाना, ये माना मुराद लिया जाएगा जब हिदायत अपने मफ़ूल सानी की तरफ मुतअद्दी हो इला या लाम के वास्ते से। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, फ़ाइल जो है वो अल्लाह तबारक व तआला है और इला के ज़रिए से ये मफ़ूल सानी की तरफ मुतअद्दी है। तो अगर हम ये देखते हैं कि फ़ाइल अल्लाह तबारक व तआला है तो इससे ये मुराद लेना चाहिए हिदायत का पहला माना, और अगर हम ये देखें कि ये मफ़ूल सानी की तरफ इला के वास्ते से मुतअद्दी है तो फिर इससे ये मुराद लेना चाहिए माने सानी यानी इरादुत तरीक़। तो अब यहाँ क्या मुराद लिया जाएगा, और अगर मुराद लिया जाएगा तो किस तरह। अगर हम पहला माना मुराद ले लेते हैं कि इसालिल मतलूब मुराद ले लेते हैं, तो उस सूरत में फिर इला के ज़रिए से जो मफ़ूल सानी की तरफ मुतअद्दी है उसका क्या मतलब होगा। उस सिलसिले में उलमा के जो दो अक़वाल हैं उनमें से एक कौल को छोड़ना लाजिम आएगा, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। तो अब इसका जवाब क्या होगा, तो इसके जवाब में इन्होंने फरमाया कि या तो यहाँ पर हदाना रुसुलहु यानी लफ्ज़ रुसुल को मुक़द्दर मानते हैं, रुसुलहु को, और इसका फ़ाइल जो बनाते हैं वो रुसुलहु को बनाते हैं। ठीक है। तो ऐसी सूरत में अगर हम ये कह दें कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना रुसुलहु इलस सिरातिल मुस्तक़ीम, तो उस सूरत में जो फ़ाइल होगा वो अल्लाह तबारक व तआला नहीं होगा बल्कि उसके रसूल होंगे। ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि फ़ाइल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर दूसरे रसूलान निज़ाम हो, तो ऐसी सूरत में यानी अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कुरान या फिर रसूल फ़ाइल हों, तो ऐसी सूरत में माने सानी ही मुराद लेना चाहिए। और इला के ज़रिए से जो मुतअद्दी है उससे भी इसी बात का तकाज़ा, वो भी इसी बात का तकाज़ा कर रहा है कि माने सानी मुराद लिया जाए। तो अगर हम हदाना रसूलहु को मुक़द्दर मानते हैं तो ऐसी सूरत में दोनों ये जो माने सानी का मुराद लेना है ये दुरुस्त हो जाएगा उस वक्त, और उस वक्त फिर ये एतराज़ नहीं होगा कि फ़ाइल जब अल्लाह तबारक व तआला है तो माने सानी क्यों मुराद लिया जाएगा, क्योंकि उस सूरत में फ़ाइल अल्लाह तबारक व तआला नहीं बल्कि उसके रसूल हैं। या फिर और दूसरा जवाब ये दिया था कि अगर हम इसको फ़ाइल को अल्लाह तबारक व तआला को ही फ़ाइल मानते हैं तो ऐसी सूरत में जो इला है वो ज़ाइद है, उसको इला जो है वो ज़ाइद है, और उस सूरत में ये एतराज़ नहीं होगा
کہ جب مفعول ثانی کی طرف الا کے واسطے سے متعدی ہے تو معنی ثانی مراد لیا جائے، اور اس وقت معنی اول مراد لینا درست ہو جائے گا، کیونکہ الا متعدی کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ زائد ہے، تاکید اور تقویت کے لیے ہے، تو اس صورت میں یہ درست ہو جائے گا۔ لیکن مصنف شارح علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں مشقت سے خالی نہیں ہے، یہ دونوں قول، یعنی ان پر بھی اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ رسولہ کی صورت میں اعتراض یہ ہے کہ رسول یہاں پہ فاعل بن رہا ہے، الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم کے اندر اگر الحمدللہ الذی ہدانا رسولہ الی الصراط المستقیم کرتے ہیں تو رسول جو ہے وہ فاعل بنے گا، اور فاعل یہ کلام میں اہم ہوتا ہے، اور جب کلام میں اہم ہوتا ہے تو اس کو حذف کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی صورت میں یہ اعتراض ہوگا، اور دوسری صورت میں کلمہ اعلیٰ کو جو زیادہ کہا گیا ہے یہ خلاف اصل ہے، زیادہ ماننا اس کو، زیادتی کے لیے اس کو ماننا یہ خلاف اصل ہے، تو ان دونوں پر اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے شارح علیہ الرحمٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں مشقت سے خالی نہیں ہیں۔ والصراط المستقیم اور الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم کے اندر صراط المستقیم هو الصراط الذی یکون علی الشارع العام، وہ صراط مستقیم ایسا راستہ ہے جو شارع عام پر ہوتا ہے، شارع عام اس کی تفصیل آگے خود کر رہے ہیں۔ وَيَسْلُكُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّن غَيْرِ أَن يَكُونَ فِيهِ التفات إِلَى شِعَبِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ، اور اس پر ہر ایک بغیر دائیں اور بائیں متوجہ ہوئے چلتا ہے یا چل سکتا ہے، یعنی صراط مستقیم کی تعریف کر رہے ہیں کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر ہر انسان بغیر دائیں اور بائیں متوجہ ہوئے چل سکتا ہو، یعنی ایسا راستہ جس میں مسافر کے بھٹکنے کا کوئی گمان نہ ہو، یعنی دائیں بائیں جانب بھٹک جانے کا کوئی گمان نہ ہو، اس راستے کو کہتے ہیں صراط مستقیم، جسے شارع عام سے تعبیر کیا ہے۔ شارع عام یعنی شاہراہ، اور ایسا راستہ جس پر چلنے والا دائیں اور بائیں نہ بھٹکے۔ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُعْتَدِلًا بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، اور یہ وہ راستہ ہے جو افراط اور تفریط کے درمیان والا ہے، معتدلاً درمیانہ۔ افراط اور تفریط، افراط کہتے ہیں بہت زیادتی کو اور تفریط کہتے ہیں بہت کمی کو، یا افراط بہت زیادہ سختی اور تفریط بہت زیادہ نرمی۔ وَهَذَا صَادِقٌ عَلَى شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر صادق ہے، لِأَنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ الَّذِي فِي دِينِ موسیٰ علیہ السلام والتفریط الذی فی دین عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ یہ اس افراط جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھا اور اس تفریط جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھا، ان دونوں کے بیچ میں ہے، یعنی جو صراط مستقیم کی تعریف کی گئی تو صراط مستقیم ایسا راستہ ہے جس پر چلنے والا دائیں بائیں جانب نہ بھٹکے، اور وہ افراط اور تفریط کے درمیان والا راستہ ہے جس میں نہ بہت زیادتی ہو اور نہ بہت کمی ہو، نہ بہت زیادہ سختی ہو اور نہ بہت زیادہ نرمی ہو، تو اس راستے کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ اور یہ یعنی صراط مستقیم، جب صراط مستقیم کہتے ہیں درمیانی راستے کو جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، جب اس راستے کو کہتے ہیں تو یہ بات صادق آتی ہے، یعنی صراط مستقیم کا لفظ صادق آئے گا شریعت محمدیہ پر، یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ افراط اور تفریط کے درمیان ہے۔ افراط جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت زیادہ سختی تھی، جیسے کہ
اگر بدن پر نجاست کہیں لگ جائے تو اس کو کھرچنا، بدن کو کھرچ دینا یہ لازم تھا، اور کپڑے پر لگ جائے کہیں نجاست تو اس کو کاٹ کر پھینک دینا، اس حصے کو کاٹ کر نکالنا لازم تھا۔ اور ایسے ہی جب کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پر گناہ اس کا لکھ دیا جاتا تھا۔ تو ایسی صورت میں یہ ساری چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھی، تو اس میں بہت زیادہ سختی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت زیادہ نرمی تھی کہ ان کے لیے شراب اور خنزیر حلال تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو افراط حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں اور تفریط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں، ان دونوں میں افراط اور تفریط ہے، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے، نہ بہت زیادہ سختی ہے اور نہ بہت زیادہ نرمی ہے۔ اس میں جیسے نجاست لگ جانے پر اس کو دھل دینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور شراب اور خنزیر وغیرہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں اس کے اندر، تو یہ اس کے اندر نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے۔ اسی وجہ سے صراط مستقیم یہ صادق آتا ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے۔ وعلی عقائد السنت والجماعت، اور عقائد سنت اور جماعت پر، یعنی اہل سنت والجماعت والوں کے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، ان کے جو عقائد ہیں ان پر بھی صراط مستقیم یہ صادق آتا ہے۔ یعنی بہت سارے ایسے عقائد ہیں جن کے اندر بہت سے لوگوں نے افراط سے کام لیا اور بہت سے لوگوں نے تفریط سے کام لیا، بہت سے لوگوں نے حد سے زیادتی اس میں برتی اور بہت سے لوگوں نے اس میں بہت زیادہ نرمی برتی ہے، لیکن اہل سنت والجماعت نے ان دونوں میں میانہ روی اختیار فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے صراط مستقیم یہ عقائد اہل سنت والجماعت پر بھی صادق آتا ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، ان کے جو عقائد ہیں وہ صراط مستقیم کے مطابق ہیں، کیونکہ نہ ان میں بہت زیادہ سختی ہے اور نہ بہت زیادہ نرمی ہے، یعنی نہ حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا ہے اور نہ بہت زیادہ کمی کرنا ہے۔ مثال سے دیکھیں بات ظاہر ہو جائے گی۔ فَإِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے عقائد جبر اور قدر کے درمیان میں ہے۔ جبر اور قدر، عقیدہ جبر کیا ہے؟ عقیدہ جبر یہ ہے کہ بندہ نہ تو کسی کام کا خالق ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کام کا وہ کاسب ہوتا ہے، یعنی بندہ نہ تو کسی کام کو پیدا کرتا ہے اپنی جانب سے، کسی کام کو نہ ہی وہ ایجاد کرتا ہے اور نہ ہی اس کام کو وہ حاصل کرتا ہے، اس کو کماتا ہے۔ یہ عقیدہ جبر ہے۔ والقدر، اور عقیدہ قدر کیا ہے کہ بندہ اپنی جانب سے بندہ کام کا ایجاد بھی کرتا ہے اور اس کو کسب بھی کرتا ہے، خود ہی وہ کاسب بھی ہے اور خالق بھی ہے، دونوں ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ بندہ خالق نہیں ہے لیکن بندہ کاسب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے بندہ اور اسباب جب پا لیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اس کام کو کرے یا پھر نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر وہ کام کو کسب کرنے والا ہوتا ہے لیکن کام کو پیدا کرنے والا نہیں ہوتا ہے، پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے، لیکن اسے اختیار دیا جاتا ہے اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا۔ تو بندہ کاسب تو ہوتا ہے لیکن خالق نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس افراط اور تفریط کے درمیان ہے جس کو عقیدہ جبر اور قدر والوں نے اختیار کیا ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ بندہ خالق نہیں ہے لیکن کاسب ہے، اور یہ ان دونوں عقیدوں کے درمیان ہے جن کو جبر والوں نے اور قدر والوں نے اختیار کیا ہے۔ تو جبر اور قدر والوں نے اس میں افراط اور تفریط سے کام لیا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت نے درمیانہ راستہ اختیار کیا ہے۔ تو یہ افراط اور تفریط کے درمیان ہوا، اور اسی کو صراط مستقیم، تو اس پر بھی صراط مستقیم اس پر بھی صادق آئے گا۔ وبین الرفض والخروج، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ
رفض اور خروج کے درمیان ہے۔ رفض یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں افراط سے کام لیا، یعنی بہت زیادہ غلو کیا اس کے اندر۔ ان کی محبت ان لوگوں کے دل میں بہت زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ انہوں نے دوسرے صحابہ کرام کے مرتبے کو کم کر دیا، اور شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان دونوں کی امامت کو تسلیم نہیں کیا ہے اور ان کی امامت کا انکار کیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کا نشانہ کیا اور بہت سے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کی۔ تو ان لوگوں نے حضرت علی کی محبت میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں افراط سے کام لیا، اور خروج یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں تفریط سے کام لیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں انہوں نے جنگ کی، ان کے خلاف انہوں نے جنگ کیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامادوں کو انہوں نے سب و شتم کا نشانہ بنایا۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں تفریط سے کام لیا۔ ان دونوں کے برخلاف اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور خلفائے اربعہ کی امامت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام کو عدل و انصاف والے مانتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ رافضیوں اور خارجیوں کے افراط اور تفریط کے درمیان میں ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی عقیدہ اہل سنت والجماعت پر صراط مستقیم صادق آتا ہے۔ وبین التشبیہ والتعطیل الذی فی غیرہا، اور تشبیہ اور تعطیل کے درمیان میں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تشبیہ اور تعطیل کے درمیان میں ہے جو ان کے علاوہ میں ہے، یعنی عقیدہ جبر اور قدر، رفض اور خروج کے علاوہ دوسرے لوگوں، ان کے علاوہ اور لوگ ہیں جن میں سے کچھ تشبیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں اور کچھ تعطیل کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تشبیہ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ رکھنے والوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بندوں کی طرح ہی اللہ تبارک و تعالی کا بھی جسم ہے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے جسمیت کو ثابت کیا اور بندوں کے مشابہ قرار دے دیا۔ اور تعطیل والے وہ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی معطل ہے، اللہ تبارک و تعالی سے عقل اول صادر ہوئی، پھر عقل ثانی، پھر عقل ثالث، ایسے ہی عقول عشرہ اللہ تبارک و تعالی سے صادر ہوئی، اور پھر اس کے بعد سارا نظام عالم یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ سب کچھ عقول عشرہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی نظام عالم جو ہے وہ عقول عشرہ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انہی کے کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کچھ نہیں کرتا ہے۔ یہ عقیدہ تعطیل ہے۔ اور عقیدہ تشبیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے بندوں کے مشابہ قرار دے دیا۔ تو ان دونوں کے درمیان میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، نہ تو تشبیہ کا عقیدہ ہے اور نہ ہی تعطیل کا عقیدہ ہے۔ سارا نظام عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو اس افراط اور تفریط کے درمیان ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی عقیدہ اہل سنت والجماعت پر صراط مستقیم یہ صادق آتا ہے۔ یہاں تک عقائد سنتی والجماعت والی بات مکمل ہو گئی کہ صراط مستقیم ایک تو صادق آتا ہے شریعت محمدی پر، پھر اس کے بعد شریعت محمدی کے اندر عقائد اہل سنت والجماعت پر یہ صادق آتا ہے صراط مستقیم۔ اس کے بعد وعلیٰ طریق سلوک جامع بین المحبت والعقل، اور اس طریق سلوک پر جو محبت اور عقل کو جامع ہے، جو محبت اور عقل دونوں کو شامل ہے، یعنی اعلیٰ اخلاق کے اس طریقے پر بھی صراط مستقیم صادق آتا ہے جو طریقہ محبت اور عقل کو جامع ہے، یعنی جس کے اندر عقل کے لیے بھی جگہ ہے اور محبت کے لیے بھی جگہ ہے، دونوں کے لیے ہے۔ فَلَا يَكُونُ عِشْقًا مَحْضًا مُفْضِيًّا إِلَى الْجَذْبِ، تو عشق محض نہیں ہے،
تو وہ عشق محض نہیں ہے جو جذب کی طرف لے جانے والا ہے، یعنی جو طریقے سلوک جس پر کہ صراط مستقیم صادق آتا ہے، جو محبت اور عقل کو جامع ہو اس پر صراط مستقیم صادق آتا ہے۔ وہ طریقے سلوک جو محبت اور عقل کو جامع ہو اس پر بھی صراط مستقیم صادق آتا ہے۔ تو جب عقل اور محبت دونوں کو جامع ہوگا، دونوں کو شامل ہوگا، تو وہاں پر نہ تو صرف محبت ہوگی جو جذب کی طرف لے جائے، یعنی کہ اگر صرف عشق سے انسان کام لے تو اس میں صحیح اور غلط کے درمیان میں وہ فرق نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو صرف عشق کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف عشق ہو، اور ولا عقلا صرفا موصلا الی الالحاد والفلسفہ، اور نہ ہی عقل محض ہو جو بے دینی اور فلسفے کی طرف لے جانے والا ہے، یعنی صرف عقل سے کام لینا یہ بھی نہ ہو اس طریقے سلوک کے اندر جس پر صراط مستقیم صادق آتا ہے، وہ محبت اور عقل دونوں کو جامع ہو، اس میں نہ صرف عشق محض ہو جو جذب کی طرف لے جانے والا ہے، اور نہ صرف عقل ہو جو بے دینی اور فلسفے کی طرف لے جانے والا ہے، کہ ہر حکم کو اگر بندہ ہر بات کو اگر اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے تو کچھ باتیں ہیں جو انسانی عقل میں نہیں سما سکتی ہیں تو اس کا وہ انکار کر دے گا۔ تو اسی وجہ سے اگر صرف عقل سے کوئی کام لے گا تو وہ بے دینی کی طرف جائے گا، اور اگر صرف عشق سے کوئی کام لے گا تو وہ جذب کی طرف لے جائے گا، اس سے کام لینا اس انسان کو جذب کی طرف لے جائے گا، تو وہ درست اور صحیح اور غلط کے درمیان میں فرق نہیں کر پائے گا، اور جو صرف عقل سے کام لے گا وہ ان احکام کو نہیں مانے گا، ان احکام کا انکار کر دے گا جو عقل میں نہیں سما سکتے ہیں، جن کو عقل سمجھنے سے قاصر ہے، ان احکام کا وہ انکار کر دے گا، جیسے کہ عذاب قبر ہے اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کے اندر عشق کا بھی دخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تو ہم نے مان لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عقل اور محبت دونوں کو جو طریقے سلوک جامع ہیں اس پر بھی صراط مستقیم یہ صادق آتا ہے۔ نعوذ باللہ منہ، ان ساری چیزوں سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ وفیہ تلمیح الی قولہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اس میں اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول اہدنا الصراط المستقیم کی جانب۔ تو پورے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ صراط مستقیم یہ شریعت محمدی پر صادق آتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت زیادہ سختی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت زیادہ نرمی تھی، اور صراط مستقیم کہتے ہیں افراط اور تفریط کے درمیان والے راہ کو، افراط اور تفریط کے درمیان میں جو ہو اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ تو یہ نہ تو دین موسیٰ پر صادق آئے گا اور نہ ہی دین عیسیٰ پر، بلکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صادق آئے گا، اور عقیدہ اہل سنت والجماعت پر صادق آئے گا، جو کہ جبر اور قدر، رفض اور خروج، تشبیہ اور تعطیل، ان سب کے درمیان والا عقیدہ ہے۔ تو یہ درمیانی عقائد ہے، اسی وجہ سے اس پر صراط مستقیم صادق آئے گا، نہ کہ ان دوسرے پر، کیونکہ ان میں سے کچھ کے اندر افراط ہے اور کچھ کے اندر تفریط ہے، اور صراط مستقیم نہ تو افراط پر صادق آ سکتا ہے اور نہ ہی تفریط پر، بلکہ ان دونوں کے درمیان جو ہو اس پر صادق آئے گا، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایسا ہی ہے۔ تو عقیدہ اہل سنت والجماعت پر بھی صراط مستقیم یہ صادق آئے گا، اور ایسے ہی اور اس طریقے سلوک پر یہ صادق آئے گا جو محبت اور عقل دونوں کو جامع ہو، نہ صرف عقل کو صراط مستقیم نہ صرف عقل پر صادق آ سکتا ہے، یعنی نہ اس طریقے کے اندر جن میں صرف عقل کا دخل ہو، جس میں صرف عقل کے لیے جگہ ہو، اس پر بھی صراط مستقیم صادق نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس پر جس کے اندر صرف عشق کے لیے جگہ ہو، عقل کے لیے جگہ نہ ہو۔ تو ان دونوں کے درمیان میں جو طریقے سلوک ہو اس پر صراط مستقیم صادق آئے گا۔